नमाज हाजत और नमाज तौबा पढ़ने का तरीका। मिसेस अजीम सऊदी अरब से सलातुल हाजत और सलातुल तौबा पढ़ने का तरीका बता दें। याद रखें, सलातुल हाजा या सलातुल तौबा के नाम से अलग से कोई शरीयत में नमाज नहीं है। कोई कि भाई नबी ने फरमाया हो कि ये सलातुल हाजत है, वही सलात है। वो आप उसमें ये नियत कर लेते हैं मैं दुआ मांगूंगा ताकि मेरी हाजत पूरी हो, तो इससे पहले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो सलातुल हाजत, लोग उसको सलातुल हाजत कह देते हैं। और तौबा में भी यही है कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। तो यही नमाज है जो 2 रकतें आम तरीके से पढ़ते हैं, ये कोई अलग से नमाजें नहीं है। फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना। क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज़ नहीं है। और ये भी समझ लें, सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकत आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम में इस नाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। सलात व तस्बीह की शरई हैसियत। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में सलात व तस्बीह की कोई हैसियत नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? निम्रा बिलाल साहिबा ने सवाल पूछा है। देखिए, सलात व तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस हैं, कोई एक भी सही हदीस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फुक़हा का उसूल है कि ज़ईफ़ हदीसें जब कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुँच जाती हैं, यानी काबिल कबूल हो जाती है। वो इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ़ हों तो वो मिल के एक क़ुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जुमहूर उलमा का यही मज़हब है, यही उनका कौल है, यही उनका फतवा है कि सलात व तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ़ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फतवा ये दिया जाएगा कि ये नमाज साबित है, और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि, और मेरा भी रुझान उन्हीं बाज़ उलमा ही की तरफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक टूटा फूटा सा रुझान उस तरफ है मेरा। वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और यही बात हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह भी फरमाया करते थे। हज़रत ने तो इब्न तैमिया की बात नकल नहीं की, हज़रत की अपनी ज़ाती राय थी मुफ्ती रशीद अहमद साहब की, जो मुफ्ती आज़म थे। और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के उस्ताद रहे 8 साल, बड़े इल्म में मशहूर थे। उनका भी रुझान इस तरफ था कि वो भी सलात व तस्बीह को नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि ठीक है, दर्जा हसन तक रिवायतें पहुँच रही हैं, मगर इन रिवायतों से जो नमाज साबित हो रही है ना, वो उन मशहूर मुतवातिर रिवायतों के बिल्कुल अपोजिट है, यानी उनके ख़िलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का और फ़िक़्ह हनफ़ी का जो उसूल है ख़ास तौर पर मसाइल के इस्तिंबात का, वो ये है कि जो अगर कोई मुतवातिर या क़तई चीज़ हमारे सामने आ जाए अहादीस से, उसके मुकाबले में अगर सही हदीस भी उसके ख़िलाफ़ होगी तो उस कवी को तरजीह दी जाएगी। जैसे कुरान एक मुतवातिर है, अब कुरान से अगर कोई हुक्म साबित हो रहा है तो अगर हदीस सही हदीस से भी यानी हदीस अगर सही भी हो और उसके ख़िलाफ़ चली जाएगी तो अहनाफ फिर कुरान को लेते हैं, हदीस को उसमें तावील कर लेते हैं, क्योंकि कुरान क़तई है। तो इसी तरह बाज़ रिवायतें कसरत से होती हैं जिनसे एक हुक्म साबित हो रहा होता है, उनके अपोजिट अगर एक कोई सही रिवायत भी होती है तो उसको अहनाफ अक्सर रद्द कर देते हैं या उसमें तावील कर लेते हैं कि भाई जो मुतवातिर रिवायतों से जो चीज़ साबित हो रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सलात व तस्बीह में बड़ा इश्काल ये होता है कि इस नमाज की जो कैफियत है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा अमल होता है जिससे सद्दा सहव लाजिम आ रहा होता है। यानी आम नमाज़ों, मिसाल के तौर पर आप जब यानी सूरह फातिहा के बाद जब सूरत शुरू करते हैं और सूरत ख़त्म करते हैं तो रुकू में ताख़ीर से जो सही हदीस से हमें पता चलता है, जो नबी का मामूल रहा है, वो ये कि सूरत ख़त्म करते ही आपने रुकू किया है। तो इसी वजह से फ़ुक़हा ने कहा है कि अगर सूरत ख़त्म करने के बाद आप रुकू में ताख़ीर करेंगे तो सद्दा सहव लाजिम हो जाएगा। ये कसीर सही हदीस से ये उसूल निकाला है फ़ुक़हा ने। जबकि सलात व तस्बीह इसके अपोजिट है। उसमें क्या आता है कि आप तिलावत ख़त्म करने के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं और रुकू में ताख़ीर लाजिम आ रही होती है। तो सही हदीस से जो बात, बेगुबार रिवायात और कसरत रिवायात से जो बात साबित हो रही है वो ये होती है कि सूरत ख़त्म करते ही रुकू करना वाजिब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुकू करना वाजिब नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो रही है ना उन सही हदीस के। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें हैं, कसरत से हैं, दर्जा हसन तक पहुँची हुई हैं, मगर इससे जो नमाज की कैफियत साबित होती है वो मुतवातिर जो रिवायतें हैं उनसे साबित होने वाली कैफियत के ख़िलाफ़ है। तो जो कवी तरीन चीज़ है
اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ و تسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ و تسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ و تسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. کہ اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ابا کی اجازت کے بغیر، تو شریعت میں یہ جائز ہے؟ مجھے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں. میں نے کہا کہ اہل حدیث کی نظر میں تو یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث سے نہیں، میں تو حدیث سے بتایا. میں نے کہا حدیثوں میں تو دونوں باتیں ملتی ہیں ہمیں، تبھی تو علماء کا اختلاف ہوا ہے اس میں. بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو لیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور جن حدیثوں میں آتا ہے اجازت ضروری ہے اس میں تعویل کر دی انہوں نے. امام شافعی نے اور اہل حدیث علماء نے ان حدیثوں کو لیا کہ جن میں آتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان حدیثوں کو اصل بنایا، اور جن میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ان حدیثوں میں تعویل کی انہوں نے. تو اب اختلاف جب پیدا ہو گیا تو اب یہ اختلاف حل نہیں ہو سکتا. اب یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں آپ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ چونکہ اہل حدیث ہیں اور ساری زندگی اہل حدیث علماء سے ہی فتویٰ لیتے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں. کہتے نہیں میں اہل حدیث نہیں، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آج تک تو قرآن و سنت آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے، آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. آج آپ کو حنفی عالم کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ لڑکی کا عشق جب دماغ پہ سوار ہو گیا اور بھوت سوار ہو گیا، تو اب حنفی مسلک آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگ رہا ہے. تو یہ ہے وہ فساد جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے. تو اگر کوئی اہل حدیث ہے تو پھر پراپر وے میں اہل حدیث فقہ کو فالو کرے. ہاں اہل حدیث کے کچھ مسائل اجماع کے خلاف ہیں تو وہ آپ اس میں فالو نہیں کر سکتے. جیسے 3 طلاق میں اہل حدیث جو کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے، وہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں، یہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے. ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے ان مسائل میں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف تھا، ان مسائل میں نہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہو گیا، ان میں کسی کو فالو، اس میں تو اجماع امت ہے تو وغیرہ. باقی اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کوئی فقہ مرتب کر لیں. 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہو جائے گا، تو مرتب کر لیں تو ہم فتویٰ دے دیں گے بھائی چلو یہ بھی ایک فقہ ہے جس نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو کر لے. لیکن اہل حدیث کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ مرتب فقہ ہی نہیں ہے، اکائیاں ہیں، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ. تو جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، مالکی ہے، تمام مسائل فقہ حنبلی ہے، ایک پورا مرتب فقہ ہے. اس کے مفتابی قول ہوتے ہیں، راجع قول ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں ایک ہی آپ کو ملے گا بھئی اس میں فتویٰ اس قول پر ہے، یہی ان کا جو فقہی مذہب ہے وہ یہ ہے. لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا ایسا ہے نہیں. تو کر لیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے بھئی ایک فقہ ہے اس کو آپ فالو کر لیں، لیکن ایسا ہے نہیں. کر لیں اچھی بات ہے اگر ہو جائے تو، ورنہ تو یہ عوام تو پھر پاگل ہو جائے گی جس طرح سے چل رہی ہے. اس سے سوائے خلفشار پیدا ہونے کے اور امت میں مزید توڑ پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اچھا بھائی احمد صاحب ملتان سے، میرے بہنوں ہی نے میری بہن کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہیں گے کیونکہ حرام خوری اس زمانے میں بہت پھیل چکی ہے، پہلے 3 طلاقیں دو پھر کہنے لوگوں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو آپ اپنی بہن کو مت بھیجیں، یہ زنا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں 3 طلاق کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھا تو زنا کا گناہ ملے گا، تو بہت سے اسکالر ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی کرتا ہے. پھر وہ حوالے پیش کرتے ہیں فلانے کا قول بھی ہے، فلانے کا قول بھی ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. میری سورہ بقرہ میں
جو میں نے جو تفسیروں کے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں ان میں لیکچر نمبر 100 یہاں سے سورہ بقرہ کی آیات الطلاق مرتان، یہاں سے طلاق کے حکام شروع ہو رہے ہیں، جو میں نے اس میں پورے ریفرنسز کے ساتھ اور اہل حدیث کے تمام دلائل کے ساتھ پورا ایک درس ریکارڈ کروایا ہے۔ وہ لیکچر آپ سن لیں، اس میں ایک ایک اشکال کا ان کے 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا، اور صحابہ کرام کے فتاوا پیش کیے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں اس مسئلے میں اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ سے دکھاؤ ہمیں کسی نے 3 کو 1 کہا ہو، یا تابعین میں سے کسی جلیل القدر تابعی سے دکھاؤ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو۔ آپ دکھائیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس میں یہ سند صحیح نہیں ہے اس کی۔ لیکن دکھائے صحابہ تابعین سے نہیں جاتا۔ پتہ ہے کیا کرتے ہیں اسکالرز؟ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے کہا ہے۔ بھائی فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ کہاں کہا ہے، کون سی کتاب میں ہے، صحابی کی سند تو دکھائے نا۔ تو اس لیے اہل حدیث کی رائے اس بارے میں 100% غلط ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور آپ اپنی بہن کو نہ بھیجیں۔ باقی فتوے ہر جگہ سے مل جائیں گے مارکیٹ میں۔ اگر غامدی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ تو دے دیں گے 3 1 بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہیں گے یونین کونسل والے جب تک طلاق کو ویلڈ قرار نہیں دیں گے تو اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے، شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے تو بالکل ہی سارے طلاق کے مسائل کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں پروفیسر غامدی صاحب نے۔ تو وہ تو یونین کونسل پہ، ہماری بیویاں یونین کونسل فیصلہ کرے گی کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے طلاق۔ تو ایسے آتے رہیں گے اسکالر مارکیٹ میں، قرآن و سنت کا لیبل لگا کے باتیں بہت کرتے رہیں گے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے پیدا ہوں گے، جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ صحابہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ یونین کونسل کا فیصلہ کیا ہے اور فلاں کا۔ صحابہ کرام قرآن و سنت سے استدلال کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، 3 طلاقیں دے کے ایک شخص آیا تو انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا، اللہ سے نہیں ڈرا ہے لہذا تیری طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، تجھے چاہیے تھا کہ ایک ہٹی مت دیتا۔ اچھا بھائی، کاشان اسلام آباد سے، اگر کسی کے کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو تو اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں گے تو کیا باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اس طرح سے مینول مشین کا حکم بھی بتا دیں۔ جی ہاں جناب، آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے ڈال دیے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ مشین آٹومیٹک ہے، سارے کام آٹومیٹکلی کر رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ جب پاک کپڑے آپ نے ڈال دیے اور اچھی طرح سب کو دھو دیا اور 3 دفعہ پانی بہا دیا، تو جہاں پاک کپڑے پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی، تو ناپاک کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ یعنی سارے کپڑے سوری میں نے آٹومیٹیکلی کچھ غلط کہہ دیا۔ جہاں ناپاک کپڑے آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے تو وہ پاک کپڑے جو ناپاک ہوئے تھے وہ بھی آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے۔ کاشان صاحب اسلام آباد سے، مفتی صاحب اگر امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس امام کے پیچھے نماز نہ ہو تو جو نمازیں پڑھ چکے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، جس شخص کی نماز یعنی جس شخص کا ازار شلوار بھی اسی میں داخل ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ محبت کے ساتھ امام کو سمجھا دیں کہ خدا را ہماری نمازیں خراب نہ کریں، آپ کائنڈلی یہ شلوار ٹخنوں سے یا پینٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو فولڈ کر لیا کریں، اوپر کر لیا کریں۔ باقی جو نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا ہے کہ نماز ناپسندیدہ ہوتی ہے، فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ حدیثوں کا مطلب دوسری حدیثیں سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ نماز کے لیے شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ نبی نے جو یہ فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے تو مطلب کامل ثواب نماز پہ نہیں ملتا۔ تو امام صاحب کو آپ بتا دیں کہ آپ یہ اوپر کر لیا کریں، کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو اگر مسجد کمیٹی مضبوط ہے، امام کو ہٹا سکتی ہے اور کوئی فساد فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر دوسرا امام رکھ لیں جو شریعت کو فالو کرے، اور اگر فتنے فساد کا اندیشہ ہے تو پھر گزارا چلائیں اسی امام پر، مسجدوں میں جھگڑے پیدا نہ کریں اور جماعت کی نماز نہ چھوڑیں، مجبوراً اسی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ محمد سعد کراچی سے، مفتی صاحب اگر آٹومیٹک مشین کپڑوں کو 3 دفعہ دھوتی ہو تو کیا اس میں ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے اگرچہ اس میں ناپاکی کا نشان باقی رہ جائے؟ جی پاک ہو جائیں گے اگر 3 دفعہ اس کو اچھی طرح یعنی پانی پورا ڈال کے نکال دیا ہے، لیکن ناپاکی کا اگر نشان باقی رہ گیا ہے تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ نشان اگر رگڑنے سے آرام سے جا رہا ہے تو پھر تو وہ پاک نہیں ہوں گے، رگڑ کے آپ کو اس کو نشان کو ہٹانا پڑے گا۔ لیکن اگر نشان اتنا سخت ہے کہ رگڑ کے وہ نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ معاف ہے، تو وہ پھر پاک ہی سمجھے جائیں گے۔ صدام حسین سرگودا سے، مفتی صاحب اگر کسی کو قطروں کا مسئلہ ہو، صدام حسین سرگودا کہاں پہنچ گئے؟ تو عراق میں نہیں ہوا کرتے تھے؟ اچھا خیر،
बहरहाल जी, सद्दाम हुसैन सरगोदा से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर किसी को खतरों का मसला हो तो पेशाब का खतरा निकलने के बहुत देर बाद अगर वो नमाज पढ़े तो क्या कपड़ा धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो खतरा खुश हो जाता है और फिर पता नहीं चलता कि कहाँ पर लगा था, इसको धोए बगैर नमाज पढ़ सकते हैं। देखें, एक आध खतरा अगर लगा है और ज़्यादा फैला नहीं है पानी से लगे तो उसमें भी नमाज हो जाती है, उसको धोना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी निजासत मुआफ़ है, लेकिन धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये कहना कि कतरा लग के पता ही नहीं चला गया कहाँ है वो, तो शरीयत ने इसमें आसानी रखी है, अंदाजे से धो लें जगह को बस। अब उसमें कोई लैब में टेस्ट थोड़ी शलवार का करवाया जाएगा कि देखें यहाँ पेशाब के जरासीम कहाँ लगे हुए हैं। तो शरीयत ने इन चीज़ों में तहारत के हकाम में हमें आसानियाँ दी हैं और हजरात फ़ुक़हा ने ये मसला बयान किया है कि अगर आप भूल गए कि किधर नापाकी लगी है तो जहाँ गालिब गुमान जा रहा है कि इधर लगी होगी, बस उस जगह को धो लें, अल्लाह कबूल करने वाला है। तो इसलिए अंदाजे से बस शलवार का वो हिस्सा जहां आपको ख्याल हो कि शायद यहाँ लगा होगा तो वो हिस्सा धो लिया करेंगे तो पाक हो जाएगा। वैसे एक आध खतरा धोना ज़रूरी है नहीं, धो लें तो अच्छी बात है। असद मलकाई जाम शोरों से, हम एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ नमाज की जगह बनी होती है जहाँ पर 5 वक्त बाजमात नमाज नहीं होती, सिर्फ ज़ोहर और असर की नमाज जमात से होती है और जुम्मा की नमाज भी जमात से होती है। क्या इस जगह पर जुम्मा की नमाज पढ़ने से जुम्मा अदा हो जाएगा? जी, जुम्मा अदा हो जाएगा, बशर्ते कि ये कंपनी शहर में हो, किसी ऐसे गांव देहात में ना हो, गैर आबाद जो गांव देहात सहरा होते हैं। जुम्मा दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि शहर हो या बड़ा कस्बा हो, तो फिर जुम्मे की नमाज हो जाएगी। दूसरी बात ये कि इज़्न आम हो उसमें, यानी ऐसा ना हो कि दरवाज़ा कुंडी लगा के बंद करके आप नमाज पढ़ रहे हो, खुला लोगों को इजाज़त हो आने की, तो फिर जुम्मा आपका हो जाएगा। उमर साहब लाहौर से, मेरे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इनके ऊपर पक्के निशानात पड़ गए हैं, क्या मैं अपने दांतों को पॉलिश करवा सकता हूँ? ये डॉक्टर से पूछें, शरई तौर पे जायज़ है, लेकिन बाकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है ये आप डॉक्टर से पूछें। मोहम्मद शाहिद कनाडा से, अगर औरत की सेहत की वजह से बच्चा रोकना पड़ जाए तो इस्लाम के सबसे करीब तरीन तरीक़ा कौन सा है? सेहत की वजह से अगर हमल रोकना ज़रूरी हो, औरत की सेहत नुकसान हो रहा हो, तो कोई भी माने हमल तदबीर इख्तियार की जा सकती है। देखें, हमल रोकने की जितनी तदबीरें हैं मेडिकली सब की सब नुकसानदेह हैं, तो अब सबसे कम नुकसानदेह कौन सी है, ये चीज़ें मैं मेडिकल क्योंकि ये मेरा मेडिकल का तो वो नहीं है ना, मसाइल का सेशन है, तो ये फिर आप डॉक्टर से पूछें। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ऐसा तरीका इख्तियार करना कि जिससे बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही औरत में ख़त्म हो जाए, ये हराम है। जैसे ऑपरेशन करके बच्चा दानी निकलवा दी जाती है या मर्द नसबंदी कर लेते हैं, ये हराम नाजायज़ है। तो कोई भी आर्जी तरीका साल 2 साल 3 साल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आप डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको बता देंगे कौन सा तरीका ऐसा है जिसका नुकसान सबसे कम है। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका नुकसान बिल्कुल ना हो, ये ज़हन में रखें। मोहम्मद मुआज बहावलपुर से, मुफ्ती साहब, मैं एक मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमारा काम दिल के बाईपास के दौरान मशीनें चलाना होता है, बहुत ख़तरनाक काम है। डिग्री मुकम्मल होने के बाद एक ऑप्शन ये है कि मैं तबलीग में 4 महीने लगाऊं और ऑनलाइन आलिम बन के दीन की खिदमत करूं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि मैं MBBS करूं और स्पेशलाइजेशन करके अपने इलाके की गरीब आवाम की खिदमत करूं। इस सूरत में आलिम बन के दीन की खिदमत नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है? भाई साहब, जब आप मेडिकल कॉलेज में फाइनल पहुँच चुके हैं तो अब उसी को कम्प्लीट करें। आप अगर अब आलिम बनेंगे तो ना प्रॉपर आलिम बन सकेंगे ना डॉक्टर बन सकेंगे, कोई ये काम भी ढंग का नहीं हो सकेगा। तो अब आपने पढ़ लिया है तो अब आप उसी को आगे जो आपने कहा है ना कि ये डिग्री मुकम्मल होने के बाद आप ऐसा करें कि तरबीब में 4 माह लगाएं और फिर स्पेशलाइजेशन कर लें और गरीब आवाम की खिदमत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक इंसान की जान बचाई, बल्कि कुरान में है कि एक इंसान की जान बचाई, फ़कान्नमा अहयन नासा जमिया, उसने इंसानियत की जान बचाई। तो आप गरीब आवाम की जान बचाओगे, ये बहुत बड़ी इबादत है भाई। तो इसलिए अब एक ही फील्ड में आप महारत पैदा करें और जो ज़रूरी मसाइल हैं वो उलमा से पूछ लिया करें या ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज कर लें। मेरे भी तफसीर के लेक्चर हैं, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस पे 500 से ज़्यादा लेक्चर हैं कुरान की तफसीर के, वो सुन लें तो बुनियादी उलूम इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएंगे। लेकिन अब एक फील्ड को आप फोकस करें जो मेडिकल साइंस है, तो अब उसी को प्रॉपर वे में उसी को फोकस करें। अली अहमद कोयटा से, मेरे एक मामू हैं जो मेरी अम्मी के माँ शरीक भाई हैं। मेरे एक मामू हैं कोयटा से, में एक मामू नहीं होते माशाल्लाह, वहाँ बरकत ख़ानदान बड़े होते हैं। पेशावर में, कोयटा में मामू भी होलसेल के हिसाब से, खालाएँ भी होलसेल, चच्चा भी होलसेल, बड़ा अच्छा निज़ाम लगता है। लेकिन खैर आपके सिर्फ एक मामू हैं, या ये वो वाले मामू होंगे जो इस टाइप के एक ही होंगे शायद, जो मेरी अम्मी के माँ शरीक भाई हैं। यानी अम्मी के माँ शरीक, यानी आपकी अम्मी के माँ शरीक भाई, क्या मतलब? यानी आपकी अम्मी के माँ शरीक भाई, अच्छा, यानी आपकी अम्मी के आपके मामू और आपकी अम्मी की अम्मी एक थी, अब्बू अलग अलग थे।
میری امی اور ان کی والدہ ایک ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن والد الگ الگ ہیں، تو کیا ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں جناب، آپ کی امی کے ماں شریک بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں یا ماں اور باپ دونوں شریک بھائی ہوں، سب محرم ہونے میں برابر ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ پر یہ تو آپ آدمی ہیں تو آپ کیسے پردہ کریں گے؟ لیکن تو کیا ان سے پردہ کرنا، یہ تو اگر خاتون پوچھیں گی تو ان کا جواب یہ کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی امی کی جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں وہ بھی سگے ماموں ہی کہلاتے ہیں شریعت میں، یعنی محرم ہونے میں، تو وہ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ علی احمد یہ یعنی خواتین پر پردہ ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، پردہ مردوں کا سے متعلق نہیں ہے۔ عبد الرحمن بھائی اسلام آباد سے، اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس نے صرف ایک شادی شدہ بیٹی چھوڑی ہو اور اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہوں تو میراث کسے ملے گی؟ سب کو ملے گی، لڑکی شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق میراث پہ نہیں پڑتا، میراث سب کو ملتی ہے، بہن بھائی جتنے بھی ہیں چاہے کنوارے ہیں یا میرڈ ہیں سب کو ملے گی۔ محمد عمران راولپنڈی سے، ایک اسکول ہے جو اپنے طلبہ کو ٹیسٹ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی باہر کا شخص خریدنا چاہے تو وہ خرید بھی سکتا ہے، ان کی پالیسی ہے کہ ان ٹیسٹس کو شیئر کرنا پالیسی کی خلاف ورزی ہے، مگر کچھ طلبہ وہ ٹیسٹ آگے شیئر کر دیتے ہیں، اگر ہم وہ ٹیسٹ استعمال کر لیں تاکہ اس کو پڑھ سکیں تو کیا یہ حرام ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ٹیسٹ تو وہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ کیسے شیئر کر لیتے ہیں؟ تو اور دوسری بات یہ کہ فری میں جب وہ دے رہا ہے تو جو اسکول نے آپ سے معاہدہ کیا آپ اس کی پابندی کریں، اخلاقیات کا تقاضا ہی ہے، تو اس سے غلط ہے، اسکول کی پالیسیوں کے خلاف نہ چلا جائے۔ اچھا جی، ہمارا زمانہ قدیم سے، اس میں بھائی صاحب نے نام نہیں لکھا، ہمارا زمانہ قدیم سے بنجر زمین کا ٹکڑا تھا جس پر ایک شخص نے قبضہ کر کے کاشت کرنا شروع کر دی، قبضے کے 1 سال بعد پٹواری اور محکمہ مال کے پاس ہم نے ریکارڈ دیکھا تو وہ ہماری ملکیت نکلا، یعنی ریکارڈ میں ہمیشہ سے ہمارا تھا، اب عدالت اور قانون نے ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، قابض کاشتکار کا ریکارڈ میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ اسلام میں جب مالک 3 سال تک کاشت نہیں کرتا تو اس سے زمین واپس لے لی جاتی ہے، تو قانون کے مطابق ہمیں زمین لے لینی چاہیے یا اسلام کے مطابق ہم اس زمین سے دستبردار ہو جائیں؟ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ کی زمین ہے تو قیامت تک آپ ہی کی رہے گی، تو آپ نے کیس کر دیا، آپ زمین لے لیں، آپ کی ملکیت ہے وہ۔ معاذ احمد گجرانوالہ سے، میں لاہور کے مضافات سے دور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں، گھر سے ہاسٹل تک کا سفر شرعی نہیں بنتا لیکن گھر سے لاہور تک کا سفر شرعی بن جاتا ہے، اگر یعنی 78 کلومیٹر، اگر گھر سے ارادہ کر کے آؤں کہ اس ہفتے لاہور کا چکر لگانا ہے تو کیا اس صورت میں ہاسٹل میں قصر نماز پڑھوں گا یا مکمل؟ سبحان اللہ، بڑی ٹائٹ باتیں پوچھنے لگے ہیں لوگ۔ یعنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کا ارادہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جانے کا ہے تو پھر تو آپ قصر نہیں پڑیں گے، لیکن اگر آپ نے نیت پہلے سے لاہور کی ہوئی ہے کہ میں لاہور جاؤں گا، تو گھر سے نکلے لاہور کے ارادے سے، تو پھر آپ ہاسٹل میں جب جائیں گے تو آپ چونکہ شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو آپ پھر قصر نماز پڑھیں گے، تو آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ رفیع اللہ بنو سے، مفتی صاحب میری منگنی کے 2 مہینے بعد مجھے آسیب کا مسئلہ ہو گیا، دل میں ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی رہتی تھی، میرے گھر والوں نے میری شادی کرا دی، شادی کے بعد بھی یہی کیفیت رہی، 2 سال بعد میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہوں جیسے میرے اوپر نیند طاری ہے اور گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے، تو کیا صورت میں اگر شادی نہ کروں تو مجھ پر کوئی گناہ ہوگا اور اس کا کوئی حل بتا دیں؟ ڈاکٹروں اور مولویوں کو دکھا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کو دکھائیں آپ، دماغ کے کیمیکل بعض دفعہ 99% تو ایسے ہی ہوتا ہے، 1% ہوتا ہے کوئی جن ون کا کیس، تو کمزوری ہوتی ہے بعض دفعہ، تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے مریض جو جن چڑیل بھوت آیا کرتے تھے ان کے اوپر بہت مشاہدے ہیں اس کے، تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹھیک ہو گئے، انہوں نے میڈیسن دی، دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے ہوئے تھے، 2-3 تاریں وانے ہلی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا، تو اس لیے آپ جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے دم کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے، اور کسی مولانا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، عاملوں کے پاس، آپ کے خاندان میں کوئی نیک بزرگ ہو یا آپ کے مسجد کا جو امام ہو، آپ کی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، بس امام صاحب سے کہا کریں یہ بوتل پہ پانی دم کر کے دے دیں اور وہ پانی کے چھینٹے اپنے اوپر مار لیا کریں جب آپ کی طبیعت خراب ہو، اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں، باقی پراپر ڈاکٹر سے علاج کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی شادی نہ کرنے سے اگر کوئی گناہ کا خطرہ نہیں ہے تو مت کریں، یعنی نہ کریں شادی، ظاہر ہے لڑکی کی زندگی خراب ہوگی، اور اگر گناہ کا خطرہ ہے تو پھر شادی اگر کریں گے تو شادی تو واجب ہے، لیکن ظاہر ہے رشتہ دے گا کون آپ کو، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں بھی شادی کریں ان لڑکی والوں کو پہلے بتا دیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو بعض لڑکیاں بیچاری مجبور ہوتی ہیں تو وہ پھر کر لیں گی شادی آپ سے، بعض لوگوں کے مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی بیچاری اتنی مجبور ہوتی ہیں، کوئی معذوری ہوتی ہے ان میں، اکنامیکلی ان کو تھوڑا سا تعاون چاہیے ہوتا ہے،
تو ایسی لڑکیاں پھر کر لیتی ہیں. میں نے دیکھا نابینا مردوں سے بھی لڑکیاں نکاح کر لیتی ہیں. جو مجبور ہیں وہ تو پھر مجبوری میں کرتی ہیں شادی. زنیرہ صاحبہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے, اور کیا بیماری یا بڑھاپے میں سردی کی وجہ سے جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ یعنی عام لوگوں کے لیے بھی اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو عام موزے ہوتے ہیں جو ہم شوز میں پہنتے ہیں, ان موزوں پر مسح جائز نہیں ہے, کیونکہ ان میں پانی آرام سے یہ اتارے بغیر بھی آپ پاؤں پورا دھو سکتے ہیں. تو وہ موزے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جن کو خفین کہا جاتا تھا, اور ایک روایت میں انہی کو جورب سے تعبیر کیا گیا ہے, ان موزوں پر مسح جائز ہے, جن میں چاروں اماموں نے جس کی تفصیل بیان کی ہے, چاروں فقہ میں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. تو اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کسی بھی دکان سے لے لیں کہ بھئی یہ وہ والے موزے جن پر مسح جائز ہوتا ہے وہ موزے دے دیں. آج کل آن لائن بھی مل رہے ہیں اور ہر دکان پہ میسر ہوتے ہیں, تو ایسے موزے آپ خرید لیں, تو وہ سب اس موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. مسافر 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے, اور جو مقیم ہے وہ یعنی 24 گھنٹے تک. تو 24 گھنٹے تک مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا اور پاؤں دھو لیے, تو پاؤں دھونے کے بعد آپ وہ موزے چڑھا لیں. اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو وہ ٹائم نوٹ کر لیں. وضو ٹوٹنے کے بعد 24 گھنٹے گزرنے تک آپ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں. اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ گیلے کی اور پاؤں کی طرف انگلیاں رکھے, ایسے یوں کر کے اوپر لے آئے, بس ایسے یوں کیا تو وہ مسح ہو گیا آپ کا. اوپر کی جانب, نیچے کی جانب نہیں ہوتا مسح. تو 24 گھنٹے تک وہ مسح قائم رہے گا. 24 گھنٹے کے بعد آپ کو پھر موزے اتار کے پاؤں کو دھونا پڑے گا. یہ سب کے لیے جائز ہے. معاذ صاحب کراچی سے, ہم بعض اوقات آن لائن کوئی سبسکرپشن خریدتے ہیں جس میں کمپنیاں چند دنوں کا ٹرائل پیریڈ دیتی ہیں. ٹرائل ختم ہونے کے بعد وہ خودکار طور پر چارج کر لیتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد اگر وہ پروڈکٹ فائدہ مند نہ لگے تو ہم اسے استعمال نہیں کرتے, لیکن اسے ان سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں. یہ جان بوجھ کر بھی ان سبسکرائب نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹرائل پیریڈ ختم ہونے کے بعد کمپنی ہمیں چارج کر دے تو کیا یہ رقم ہمارے ذمے قرض یا ادھار کی طرح لازم ہو جاتی ہے؟ اور کیا اسے ادا نہ کرنا اس گناہ کے زمرے میں آئے گا جس طرح قرض واپس نہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھار ان سبسکرائب نہیں کرتے تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جب آپ ان سبسکرائب نہیں کرتے تو کمپنی آپ سے چارج کرتی ہے, نہ کہ آپ کو کمپنی پیسے دیتی ہے. یہ سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا. اگر ٹرائل پیریڈ ختم ہونے کے بعد بھی کمپنی ہمیں چارج کر دے, یعنی آٹومیٹیکلی چارج کر دے اس کو, تو کیا یہ رقم ہمارے ذمے قرض ہوتی ہے؟ آپ کے ذمے قرض نہیں ہوتی. کمپنیاں ایسا کرتی نہیں ہیں. اگر کر رہی ہیں تو وہ کوئی سہولت دے رہی ہیں, ان کا سسٹم اتنا خراب نہیں ہوتا. مجھے اگر آپ سوال دوبارہ بھیج دیں نا واضح کر کے, تو پھر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کمپنیاں اتنی بیوقوف نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ان سبسکرائب کرنا بھول گئے تو وہ آپ کو بینیفٹ دیتی رہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال آپ یہ سوال دوبارہ پوچھیں, مجھے آپ کا سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. زہرا صاحبہ اوکاڑا سے, مفتی صاحب میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو ڈیورس کا حق دے سکتا ہے. میں نے اپنے شوہر سے کئی بار پوچھا کہ آپ نے مجھے ڈیورس کا حق تو نہیں دیا, تو انہوں نے کہا نہیں. لیکن مجھے وسوسے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے حق دیا ہو لیکن بتا نہ رہے ہوں. ایسی صورت میں اگر میرے زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں طلاق کے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ 100 دفعہ طلاقیں دے دیں شوہر کو, اپنے آپ کو. طلاق عورت کو جب اختیار دیا جاتا ہے تو عورت اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے تو طلاق ہوتی ہے. تو آپ 100 دفعہ بھی دے دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو وہم ہے. اور ڈاکٹر سے اگر آپ نے پہلی فرصت میں رابطہ نہیں کیا تو آپ کا یہ مسئلہ بڑھ جائے گا. اس لیے یہ وسوسے کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے, اللہ بچائے. اور یہ اپنے دماغ سے نکال دیں, آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. مفتی صاحب, کیا ہوا خارج ہونے پر بھی استنجا کرنا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی, کیوں دین کو مشکل بنا رہے ہو؟ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں, ماشاءاللہ, اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ محبت پہ میں نے ماشاءاللہ نکاح آگے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس پہ کہا ہے, لیکن میرے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہو رہے. نیچرلی نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی مسیحی ہے, عیسائی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس سے شادی جائز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے شادی جائز نہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں, کیا اس سے شادی جائز ہے یا نہیں؟ ایسی صورتحال مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی اگر واقعی مسیحی ہے, یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے, کیونکہ بعض مسیحی ہوتے ہیں وہ ہوتے ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں. وہ کہنے کو مسیحی ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کے منکر ہوتے ہیں, جیسے یورپ میں ایسا بہت ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے, مذہب کو مانتی ہے, عیسائیت کو مانتی ہے, تو اس سے نکاح جائز ہے. یعنی نکاح جائز کا مطلب نکاح کریں گے تو ہو جائے گا نکاح. باقی اب مشورہ کیا ہے کہ اس سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو بھائی جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہوں ہم مشورے نہیں دیتے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک شادی ماں باپ کی مرضی سے کر لیں اور بہو کو گھر میں لے آئیں, پھر اس سے دوسری شادی کر کے ماں باپ سے الگ رکھ لیں آپ اس کو, کیونکہ ماں باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا, تو کوئی بات نہیں, آپ الگ کر لیں. تو اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں آپ, یعنی کوشش کریں گزارنے کی.
بنت احمد لاہور سے اگر کوئی لڑکی نامحرم کے ساتھ بزنس کرتی ہو اور اس سلسلے میں اسے اس کے ساتھ میسج پر بات چیت بھی کرنی پڑتی ہو، لیکن بات چیت صرف کام کے متعلق ہو اور فتنے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور وہ مرد بڑی عمر کا اور شادی شدہ ہو، تو کیا اس لڑکی کے لیے اس طرح سے بزنس کرنا جائز ہے؟ اور کیا یہ حیا اور پاک دامنی کے خلاف ہے؟ جائز ہے، بزنس کی ضرورت سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ باقی وہ لڑکی اگر میرڈ ہے تو اپنے شوہر کی اجازت لے، ان میرڈ ہے تو اپنے باپ کی اجازت سے یہ کام کرے۔ باقی یہ بات ہے نا کہ لڑکا وہ شادی شدہ ہے، بڑی عمر کا ہے، آدمی آدمی ہوتا ہے، چاہے میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، لیکن آپ نے بتایا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ صرف ضرورت کی حد تک بات کرتی ہے بزنس کے حوالے سے، تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں بہرحال، کیونکہ بے تکلفی ہوتی ہے، پھر ناجائز میں پڑنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ تو شرعن جائز ہے، باقی کتنا کس کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے یہ خود فیصلہ کرے، جہاں فتنہ کا خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے۔ عامر ملک ملتان سے میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تم فلاں جگہ چلی گئی میری طرف سے فارغ ہو جاؤ گی، یعنی طلاق ہو جائے گی، پھر اگر عورت خود نہیں جاتی مگر خاوند خود لے کر چلا جاتا ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر تم فلاں جگہ چلی گئی صرف اتنے الفاظ کہے ہیں تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کوئی شوہر نے شرط نہیں لگائی کہ میرے ساتھ گئی یا مجھ سے بغیر گئی، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ عامر ملک ملتان سے ایک لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی، جو ٹائم مقرر ہوا اس پر لڑکے والے شادی نہیں کر رہے اور بہت لیٹ کر رہے ہیں، اب پتہ چلا کہ لوگ اچھے ہی نہیں ہیں، شرابی قسم کے لوگ ہیں، کیا ہم عدالت سے تنسیخ نکاح کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں لوگ جیسے بھی ہوں، شوہر کیسا ہے، تو اگر شوہر جو ہے وہ اتنا کوئی معاملہ اس کا خراب ہے کہ تنسیخ نکاح کی وجہ پائی جاتی ہے تو پھر تو تنسیخ نکاح ہو سکتا ہے، نارملی نہیں ہو سکتا تنسیخ نکاح۔ یہ بنیادی وجہ بن سکتی ہے کہ آپ ان سے کہیں بھئی رخصتی کرو یا ہمیں طلاق دو۔ اگر وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہ ہم نے ڈیورس دینی ہے نہ ہم رخصتی کر کے لے کے جائیں گے، تو اس بیس پہ تنسیخ نکاح کروائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ واضح ظلم ہے کہ ایک آدمی نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، تو اس بیس پہ تنسیخ نکاح کروایا جا سکتا ہے کہ کورٹ میں کیس کیا جائے، دو گواہ پیش کیے جائیں کہ میں تو شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں رکھ رہا، تو کورٹ یا تو میرے شوہر کو بولے کہ مجھے لے کے جاؤ اور میرے بیسک حقوق ادا کرو یا مجھے چھوڑ دو، تو کورٹ شوہر کو نوٹس بھیجے، وہ نوٹس پہ آ جائے اور لے جانے کے لیے تیار ہو جائے تو اچھی بات ہے، نوٹس پہ بھی نہیں آتا یا آتا ہے لیکن لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر کورٹ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے پورے حالات نا ریٹرن میں لکھ کے کسی دارالفتہ سے، جیسے دارالعلوم کرنگی ہے یا بنوری ٹاؤن ہے یا جامعۃ الرشید ہے، اس سے پورا پراپر فتویٰ لے لیں کہ یہ شوہر کے حالات ہیں تو مجھے تنسیخ نکاح کرانے کا ریٹرن میں طریقہ بتا دیں، تو یہ بہتر ہوگا۔ طاہا کراچی سے سدہ صحب کب واجب ہوتا ہے؟ سدہ صحب واجب ہوتا ہے نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیا آپ نے یا کسی فرض یا واجب میں تاخیر کر دی، مثال کے طور پر مغرب کی 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی جو نمازیں ہوتی ہیں ظہر عصر عشاء، ان میں دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں بھول گئے آپ بیٹھنا، کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ، تو آپ پہ سدہ صحب واجب ہوگا۔ یا آپ نے مغرب یا وتر کی نماز یا فرض نماز میں دوسری رکعت میں قعدے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، زیادہ مقدار میں پڑھ لیا آپ نے، تو آپ پہ سدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کیا کیا کہ یہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ کافی دیر خاموش کھڑے رہے، سورت ہی نہیں ملائی آپ نے، یعنی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 تسبیحات کے بقدر آپ خاموش کھڑے رہے تو رکن میں تاخیر کر دیا آپ نے، اس پہ سدہ صحب واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جن پہ سدہ صحب واجب ہوتا ہے۔ اس پہ پوری کتابیں، بہشتی زیور ہے نا، حضرت مولانا شرعی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بہشتی زیور، وہ گھر میں رکھیں، اور جامعۃ الرشید نے اس کو بہت آسان کر کے چھاپا ہے جس کا نام ہے تسہیل بہشتی زیور، وہ کہیں سے بھی خرید لیں، اس میں سدہ صحب کے مسائل پڑھ لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے تو موٹی موٹی چند چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اذان کے دوران تلاوت کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دیا جائے۔ بنت ہوا بہاولپور سے میری عمر 19 سال ہونے والی اور گھر والے شادی کا نہیں سوچتے، کافی بار بہن بھائیوں کو باتوں باتوں میں کہا لیکن کچھ نہیں ہوا، کوئی حل بتائیں۔ ناجائز ہے شادی کا نہ سوچنا، بچی کی بالغ ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے تو گناہ ہے۔ میں تو اب یہی کہ میں آپ کو اب گھر والوں سے بغاوت پہ تو نہیں کہہ سکتا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں آپ کو آپ کے گھر والوں سے بغاوت کا تو نہیں کہہ سکتا، اس کے تو بہت سخت نقصانات ہوتے ہیں، لیکن اتنا پیغام آپ کے گھر والوں کو دے سکتا ہوں یا آپ جیسی بچیوں کے والدین کو کہ وہ سخت گناہ گار ہو رہے ہیں بچی کی شادی میں تاخیر کر کے، اور اس کے لیے شادی کے بارے میں سیریس نہ ہو کے۔ رحیم اللہ صاحب سواس سے میرا سوال یہ ہے کہ جنات کیا انسانوں پر حقیقت میں آ سکتے ہیں، اور اگر آ سکتے ہیں تو جو مولوی ان کو اتارتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ جن انسان پر مسلط ہو سکتا ہے لیکن لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو مولانا لوگ بیچارے جنات نکال رہے ہوتے ہیں وہ یا تو 2 نمبر ہوتے ہیں یا وہ خود بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں، تو کسی پہ خدا نخواستہ جن آ گیا ہو نا تو مسجد کے امام صاحب سے بولیں وہ دم کر دے، بس
یعنی میرے مراد وہ مولویوں سے جو عامل مولوی ہوتے ہیں، جو جن اتارنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ نارمل جو مولانا لوگ ہیں مسجد کے امام سے، اس سے دم کروا لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ جنات آتے ہیں انہی لوگوں پر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہ آتے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ جو جنات کو لفٹ نہیں کراتے ان پہ نہیں آتے عام طور پہ کیا حقیقت بھی یہی ہے۔ تو یہ میں نے نہیں دیکھا کہ یعنی ہم نے جنات انہی پہ دیکھیں جو تعویذ گنڈوں میں، فلیتوں میں اور پلیتوں میں لگے رہیں گے اور عاملوں کے پاس جائیں گے اور ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ وہم رکھتے ہیں، انہی پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ جن کو اپنی کھوپڑی سے نکال دیں، انشاءاللہ جن آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میری عمر 24 سال ہے، نابینا ہوں، کوئی روزگار نہیں ہے، کچھ نہیں کما سکتا۔ ہم شادی کس طرح کریں کیونکہ ہمارے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں۔ خود کو گناہ سے کیسے محفوظ رکھیں اور کس طرح سے نکاح کریں کیونکہ بغیر روزگار کوئی بھی نکاح نہیں کرتا۔ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نابینا ہیں، تو آپ کے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ آپ کا نکاح کریں۔ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں، معذور بیٹا لیکن اس میں شہوت تھی، تو اب کیا ہوا کہ باپ نے کسی بہت ہی غریب لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا۔ بعض لڑکیاں اتنی بیچاری غریب ہوتی ہیں یا ان میں کوئی معذوری ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں، بھائی کسی معذور سے شادی ہو جائے لیکن ہماری بچی کی کفالت ہو جائے۔ تو پھر اس معذور کے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا بیٹے کا اپنے خرچے پہ نکاح کرا دے، بہو کو پال لے۔ والد اگر غریب ہو تو بھائی مل کے تعاون کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو آپ نابینا ہیں تو آپ کے والد، آپ کے بھائیوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے اپنے خرچے پہ آپ کی شادی بھی کریں اور آپ کا نان نفقہ بھی اٹھائیں۔ اگر نہیں کرتے وہ گناہگار ہوں گے، اس پہ خوب سمجھ لیں یہ۔ اور اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا، کمبخت رشتہ دار ہیں، ذرا بھی ان میں غیرت اور شرم نہیں ہے کہ ایک بھائی ہمارا یا ایک بیٹا میرا نابینا ہے تو میں کر لوں یا مل جل کے کر لیں، تو پھر آپ حکومت سے تعاون لیں۔ لیکن حکومت تو آپ کو پتہ ہے جب گٹر کے ڈھکن لگائے گی تو پھر نابیناؤں کے ساتھ تعاون کرے گی۔ لیکن حکومت کی پھر بہرحال ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کے نکاح کا بھی انتظام کریں اور اس کی بیوی کے نان نفقے کا بھی انتظام کریں۔ حسان صاحب، مفتی صاحب، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ یونیورسٹی میں مختلف پروجیکٹس ملتے ہیں جن میں گروپس بناتے ہیں، ان میں لڑکے لڑکیاں مکس گروپ بناتے ہیں، تو ایسے گروپ بنانا جائز ہے؟ کچھ یونیورسٹی میں لازمی ہوتا ہے گروپ میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں اور کچھ میں لازمی نہیں ہوتا۔ گروپ بنانا جائز نہیں ہے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بہت سخت فسادات ہیں۔ یہ حرام کاریاں آ رہی ہیں یورپ اور امریکہ سے، ان مغربی ملکوں سے، ان میں تو مذہب ہے ہی نہیں، تو وہی کلچر ہماری یونیورسٹیوں میں بھی۔ تو آپ اس سے اوائڈ کریں، دور رہیں اور آپ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ویسے بھی اس سے لڑکیوں میں بیٹھنے سے مردوں میں زنانہ پن بہت آتا ہے، مردانگی بھی ختم ہوتی ہے ان کی، لیڈیز پنا ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمیوں میں ہی اچھا لگتا ہے، زنانیوں میں بیٹھا ہوا برا لگتا ہے آدمی۔ تو مرد بنے، آدمی والے کام کریں، 4 بیویاں رکھیں، اس سے بولیں میں 4 بیویاں بناؤں، یعنی شادیاں کروں گا، چاروں بیویوں کے بیچ میں بیٹھا کروں گا۔ ان بیویوں کے آپ شوہر ہو گئے، وہ دیکھنے میں بھی اچھے لوگ ہو گئے آپ۔ لیکن یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یونیورسٹی میں پھلجھڑیاں گھوم رہی ہیں چمک چھلو بن کے، ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔